बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने जिस लड़की से शादी की थी उसकी खूबसूरती का दीवाना वाकई में एक ज़माना था, क्योंकि वो टिकटॉक पर अपनी वीडियो डालती, लोग उसे देखते और उसे सराहते थे। मुझे भी ज़ूबिया की खूबसूरती ने ही अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। मैं जब से उसे देखता रहता था तभी से मेरे मन में एक ही बात आती कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। बताता चलूँ कि मैं कोई मजहबी ख़यालात का मालिक इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक मॉडर्न ख़यालात का मालिक लड़का था। मैंने जब उसे देखा तो यही सोचा कि अब मैं इस लड़की से शादी करूँ तो मेरे लिए दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ज़ूबिया की शहरत के साथ मैं भी मशहूर हो जाऊँगा, और दूसरा फ़ायदा ये था कि वो खूबसूरत बला की थी। मुझे उसे फ़ैशन, मेकअप वगैरह सिखाने की ज़रूरत न पड़ती। वो इंतहाई मॉडर्न और ख़ूबसूरत किस्म की लड़की थी जिस पर कोई भी मर मिटता। न सिर्फ ये कि मेरे बहुत सारे फ़ायदे होते, बल्कि दोस्त अहबाब में भी मेरा एक रोब कायम रहता, क्योंकि जिसकी बीवी खूबसूरत होती है लोग उसकी बात पर भी ध्यान देते हैं। भले आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, मगर हम में से हर एक मर्द के दिल में एक चोर होता है जिसकी माँ बहनें खूबसूरत हों। हम उस मर्द को खामखा ही अहमियत देने लग जाते हैं ताकि उन ख़वातीन की नज़र में मोतबर बन सकें। मेरी भी यही आदत थी, और मैं जाने अनजाने में एक ऐसी ही लड़की से इसीलिए शादी कर बैठा क्योंकि उसकी खूबसूरती का एक ज़माना दीवाना था। मगर जब मैंने निकाह किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने कितना मुश्किल फ़ैसला किया है। हर तरफ से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिली थीं। इसने नाचने वाली से शादी कर ली, देखो कितने शरीफ ख़ानदान से था और जाकर कहाँ किस दलदल में फंस गया। लोग टिकटॉक पर नाचने वाली लड़कियों को भला कहाँ अच्छा समझते हैं, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ज़ूबिया से शादी हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी, मेरा दीन ईमान सब कुछ बदल जाएगा। मेरी शादी की रात खुशियों की बजाय गमी में डूबी हुई थी। मैं उदास परेशान सा बैठा था। ज़ूबिया से मैंने सर झुकाकर यही कहा, मैंने आपसे शादी आपकी खूबसूरती के लिए की थी, मगर लोग बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि तुमने एक नाचने वाली औरत से शादी कर ली। ये सुनना था कि ज़ूबिया भड़क उठी। तो किसने कहा था आपको एक नाचने वाली से शादी करें? शादी से पहले आपने मेरी मिन्नतें तरले किए थे। आपने मुझे बार बार कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मुझे तुम्हारी पहचान से कोई गर्ज नहीं है। मेरे तो चाहने वाले लाखों थे। 10 साल और ना शादी करती तो अमीर तरीन औरत बन जाती, मगर आपने मुझे शादी के जाल में फंसाया और अब आप ये बातें कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनना थी कि मैं यकीन कर बैठा। टिकटॉक पर काम करने वाली लड़कियां या फिर पैसा कमाने वाली, दूसरों के सामने खुद को पेश करने वालियों की ज़ुबान बहुत तेज़ होती है। मैंने उसी वक्त उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तुम हो ही इसी लायक। तुमने अब शादी कर ली है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करो। अब तुम टिकटॉक पर नाचने वाली ज़ूबिया नहीं हो, अब तुम शहरयार के घर में हो। मेरी आवाज़ और बातें सुनकर फटी फटी निगाहों से वो मुझे देखने लगी, जैसे उसे मुझ पर यकीन ना आया हो। ज़ूबिया को ये कहकर मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। मेरा दिल बहुत परेशान था, मुझे उससे नफ़रत हो रही थी। दिल चाहता था कि मैं उसे तलाक दे दूं, मगर तलाक भी नहीं दे सकता था। अगर देता तो लोग यही कहते कि एक रात में पता नहीं ऐसा क्या हो गया। खामखा ज़ूबिया के किरदार पर उंगलियां उठतीं। तब मैं खामोश हो गया कि कहीं मेरी वजह से उसका दिल न दुख जाए। मगर सुबह फजर के वक्त जब मैं कमरे में गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा बजाने की कोशिश की, मगर क्योंकि घर में सब लोग सो रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यूं दरवाज़े को पीटूं। सब लोगों को खबर हो जाएगी कि मैं ज़ूबिया के कमरे के बाहर खड़ा हूँ। कुछ लोग पहले ही मेरी शादी से खुश नहीं थे, कुछ क्या मेरे घर वाले सभी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और अब तो ज़ूबिया ने मुझे कमरे से भी निकाल दिया था। इस बात पर जाहिर है उन्होंने बहुत बातें बनानी थीं। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैं सोफ़े पर छुप कर सो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे अलग सोने की खबर पूरे घर को मिले। लेकिन एक तूफ़ान था जो मेरा सुबह का इंतज़ार कर रहा था। सुबह जब 9 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो घर वाले परेशान थे। बोले कि तुम यहाँ सो रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही, हम दरवाज़ा पीट पीट कर थक गए हैं। मैंने घर वालों को समझाया कि उसे नींद आई होगी, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही होगी, मगर मेरे जहन में एक बात आ चुकी थी कि ज़ूबिया रात वाली बात का मुझसे बदला ले रही है। ज़ाहिर है वो नाचने वाली थी, टिकटॉक पर तमाशे लगाने वाली, अब घर में भी तमाशा तो लाजमी लगाएगी। मेरे जहन में पक्का यकीन हो चुका था कि ज़ूबिया ने अब हमें इसी तरह से लीलो रुस्वा करना है। किसी तौर पर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने कहा कि हो सकता है ज़ूबिया की तबीयत ख़राब हो,
ہمیں دروازے کو توڑ دینا چاہیے۔ اماں ابا سب اس بات پر پریشان تھے کہ شادی والا گھر ہے نیا، اب دروازہ توڑیں گے تو سب کو پتہ چلے گا کہ کوئی بات تھی۔ تم اسے فون کر کے دیکھو، تمہاری بات ضرور مانے گی۔ میں نے زوبیہ کو فون بھی کیا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اب دروازے کو توڑ دیں، اس کے علاوہ تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہے۔ تب ابا نے دروازہ توڑنے کے لیے 2-3 آدمی بلائے۔ محلے والوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ زوبیہ دروازہ نہیں کھول رہی اور اس کا شوہر کمرے کے باہر دروازہ پیٹ رہا ہے۔ بالآخر جب دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے والا تھا، کیونکہ زوبیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی بلکہ نیچے بیڈ کے پاس ہی بیٹھی نگاہیں چھت کی طرف کیے ہوئے تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ زوبیہ کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، لگا کہ شاید وہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ میں اس کی طرف سے کسی معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ شادی سے پہلے بھی اس نے 2-3 ایسے ہی ڈرامے کیے تھے۔ اس کے سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، سفید رنگ کا، ہاتھ میں جائے نماز تسبیح اور اسی طریقے سے اس نے اپنی آنکھیں پھیر رکھی تھیں۔ میں نے اسے ہلایا جلایا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا یہ مذاق نہیں کر رہی، تمہاری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ابا کے الفاظ میرے کانوں میں بجلی بن کر گرے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں۔ کہیں زوبیہ نے خودکشی تو نہیں کی؟ میں نے اسے ٹٹول کر دیکھا مگر کہیں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا جسم بالکل سلامت تھا، نہ ہی گلے پر پھندے کا کوئی نشان تھا، نہ کلائی کٹی ہوئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ زوبیہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کی موت قدرتی اور طبعی ہوئی ہے۔ میں حیران تھا کہ زوبیہ 20 سال بھی عمر کی نہیں تھی مگر اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو کوئی بیماری اور عارضہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا زوبیہ ایک مشہور شخصیت تھی، ایسا نہ ہو کہ اس کی موت ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے۔ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کروا لیتے ہیں، پوسٹ مارٹم سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ زوبیہ کیا ہو گئے؟ بولے کہ آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا، تبھی تو ایسا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہی تھے اور زوبیہ نے شادی بھی مجھ سے اسی لیے کی تھی کہ میں اس کے خاندان کا ہوں، اسے عزیز تھا میں۔ خیر، میں نے جب اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے تو پوری رات کمرے سے باہر گزاری ہے تو انہیں مزید شک ہونے لگا۔ بولے کہ تم اپنی بیوی سے ناراض ہوئے ہوگے، اسی لیے تو اس نے کچھ کھا لیا ہوگا۔ ہماری بیٹی بہت جذباتی تھی۔ سب خاندان والوں نے مل کر طے کیا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اتنے میں یہ خبر پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں تو کم از کم سبھی کو پتہ تھا کہ زوبیہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال گئی ہے۔ ہم پر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ خیر، میں نے اور کوئی بات نہیں کی تھی، صرف ہسپتال گیا، جا کر زوبیہ کی رپورٹ موصول کرنے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ 24 گھنٹے کے بعد زوبیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں ایک عجیب انکشاف ہوا کہ زوبیہ کی موت خوف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کس چیز کا خوف تھا اسے، یا ڈر تھا، یا اسے ڈرایا گیا؟ یہ بات بڑی عجیب سی تھی۔ خیر، ہمارے گھر میں انویسٹیگیشن کے لیے پولیس بھی آ گئی۔ پتہ چلا کہ ہمارے گھر کی پچھلی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھڑکی سے کوئی اندر آیا ہو، یا پھر زوبیہ خود کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی۔ کیا زوبیہ گھٹن کی وجہ سے موت کا شکار ہوئی یا کیا ہوا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ زوبیہ کی اس اچانک موت پر ہم سبھی لوگ دم بخود تھے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچانک زوبیہ خوف کی وجہ سے کیسے مر گئی۔ اس کی زندگی میں تو ایسا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی نفسیاتی عارضہ تھا۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی مگر زوبیہ کی ایک ڈائری تھی جو اس نے میرے کمرے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چھوٹے سے پرس میں تھی جو میں نے سنبھال کر اپنی الماری میں رکھ لی۔ سوچا تھا کہ اسے بعد میں پڑھوں گا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب سب لوگوں نے زوبیہ کی لاش کو، مگر ہمیں بڑا دھچکا اس وقت لگا جب ہمارے گھر میں کوئی بھی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ جو بھی لوگ آئے تھے وہ تو تماشا دیکھنے ہی آئے تھے۔ کسی نے ہم سے کوئی تعزیت نہیں کی تھی۔ زیادہ تر لوگ باتیں ہی کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے، کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پر ویوز حاصل کرنے کے لیے موت کا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ لوگ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتوں نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ کرتے کرتے بات مسجد کے امام صاحب تک پہنچی، تب مجھے بھی ان کے پاس جانا پڑا۔ انہوں نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، کہنے لگے کہ تمہیں اسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں کیا کر سکتا تھا، فی الحال تو میں زوبیہ کی موت کے غم میں تھا۔ ان سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ وہ زوبیہ سے نفرت کرتے ہیں۔
جب میں نے انہیں یہ کہا کہ علامہ صاحب بس اب آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، مولانا صاحب اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے دیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ مولانا صاحب اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور بولے، کیوں بھائی، میں کیوں اپنی مٹی پلیت کروں، میں کیوں اپنی آخرت خراب کروں، ناچنے والی کا جنازہ تم ہی جا کر پڑھاؤ، میں تو ایسی عورت کا جنازہ پڑھنا گناہ سمجھتا ہوں۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے رتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ بہرحال میں خاموشی سے مسجد سے نکل گیا۔ میں ان کی منت سماجت کرنے سے تو رہا تھا کیونکہ میری اس طرح کی فطرت نہیں تھی۔ گھر آیا تو میرا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، ماں کوئی بھی شخص میری بیوی زوبیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عورت کا جنازہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایسی عورت کا جنازہ نہیں پڑھایا اور نہ ہی یہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہے۔ بس اسے اسی طرح مٹی میں دفنا دو کیونکہ یہ تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو چکی۔ ایسی عورتوں کی تو آخرت بھی برباد ہے، دنیا میں بھی انہوں نے کوئی نیکی نہیں کمائی ہوتی، تو ایسے میں تم کیسے یہ امید کر سکتے ہو کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حامی بھرے گا۔ امی کی بات سن کر مجھے بھی زوبیہ سے نفرت سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، مگر دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ میری زوبیہ سے جان چھوٹ گئی، وہ بھی ایک قدرتی طریقے سے۔ کوئی اس پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھ پر الزام لگا سکتا ہے کیونکہ زوبیہ کی موت قدرتی طور پر ہوئی تھی۔ اب میں نے اس کے گھر والوں کو ہی یہ بات بتانا تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کو نیچا بھی تو دکھانا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کی تربیت کتنی غلیظ تھی کہ کوئی بھی مرنے کے بعد بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا۔ دنیا میں تو شاید اس نے بہت لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہو، مردوں کے دلوں پر راج کیا ہو، مگر مرنے کے بعد کوئی معزز شخص اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے جب اپنے سسر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی افسردہ ہو گئے، بولے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے جب اپنے سسر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی افسردہ ہو گئے، بولے کہ بیٹا میں نے تو اپنی بیٹی کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، بہت بار میں نے مسجد سے بھی لوگوں کو بلوایا، عالمہ بھی گھر میں بلوائیں، ان سے بھی ہدایت کے بہت سارے بیان اپنی بیٹی کو سنوائے، مگر جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو نہیں ملتی۔ میں اپنی بیٹی کو جب بھی کچھ کہتا تھا تو وہ خودکشی کرنے کی باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ابو اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو آپ میری جان لے لیں، مگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی، اس کام میں میری جان بستی ہے، ایک دنیا ہے جس کے آگے میری پہچان ہے، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے مایوس کرتے ہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، بس مجھے شہرت چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی ان باتوں کو نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، مگر قدرت تو انسان کی نادانی کی سخت سزا دیتی ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ ایک بوڑھے باپ کی آنکھوں سے اپنی جوان بیٹی کے لیے بہتے آنسو دیکھ کر میرا بھی دل نرم، جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا تھا تو میں انہیں زبردستی تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ اب میں اپنی بیوی کا جنازہ اس کے میکے میں ہی پہنچا دیتا ہوں، کم از کم اس کی بہنوں اور اماں کو تو سکون ملے۔ اگر لاش دفنانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو گھر والے تو اس کی لاش کا دیدار کر لیں، آخری بار اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ بس یہی سوچ کر میں نے اپنی بیوی کا جنازہ اس کے میکے بھجوانے کی بات کی۔ اماں ابا نے شکر کیا کیونکہ وہ بھی میری بیوی کی شادی سے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی اس شادی سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہیں اپنی بہو سے کوئی نہ خاص لگاؤ تھا، نہ اس کے مرنے پر انہیں کوئی خاص غم تھا۔ مجھے اب بیچاری زوبیہ پر ترس آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ تھے، کوئی شخص اس کے لیے ہمدردی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا، پوری دنیا کے سامنے اسے قبول کیا، اچھے برے کے ساتھ کیا تھا، پھر مجھے یہ مخلصانہ رویہ رکھنا چاہیے کہ کم از کم اس کی نماز جنازہ کا بندوبست کر لوں۔ میں نے اپنی بیوی کا جنازہ اس کے میکے پہنچا دیا۔ اب میں ایک بار پھر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کے بارے میں ہر کوئی ہی آج کل جان گیا ہے، یعنی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، شہر میں پھیل چکی تھی، اور ہمارے آس پاس کے علاقوں میں تو سبھی کو پتہ تھا کہ آج کس کی موت واقع ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہمیں اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ خیر سے میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کو تو ڈھونڈوں گا، کم از کم کوئی تو ایسا نیک شخص ہوگا جو کہ ان باتوں سے اوپر آ کر صرف اللہ اور انسانیت کے لیے جنازہ پڑھائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ مجھے ایک آدمی دکھائی دیا جس کی صورت کچھ عورت سے مشابہ تھی۔
میں نے غور سے دیکھا تو وہ مجھے خواجہ سرا معلوم ہوا، مگر اس کے کپڑے اور حلیہ بالکل مردوں والا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا، سر پر سفید عمامہ بھی باندھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میں زوبیہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے ہی آیا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ خواجہ سرا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ تم یہ نہ سوچو بیٹا کہ میں کوئی ناچنے والا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغاوت ضرور کی تھی، مگر اب میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ تمہاری بیوی شاید اسی طرح سیدھے راستے پر آتے آتے اللہ کے پاس چلی گئی ہو، مگر مجھے اللہ نے میری زندگی میں ہی یہ توفیق دے دی کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ میں نے تو تبلیغ کے ساتھ بھی تقریباً 6 مہینے لگائے ہیں۔ اب میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں جس سے تم مجھے خواجہ سرا کہہ سکو۔ ان کی بات بالکل درست تھی۔ اگرچہ میں نور انکل کو جانتا تھا، مگر ہمیشہ سے میں نے یہی سنا تھا کہ نور ناچنے گانے میں ماہر ہے اور شادیوں پر رقص کر کے پیسے کمانا اس کا مشغلہ ہے۔ بس میں نے تو نور کے بارے میں ایسی ہی باتیں سنی تھیں، پر آج واقعی میں وہ ایک نورانی چہرے والا مرد لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میری بیوی کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ ایسا کر لیں تو یہ ایک بہت نیک کام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم نہیں جانتے کہ زوبیہ گنہگار تھی یا پھر نہیں۔ بے شک اس کے اعمال برے تھے، مگر انسان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اس کا رب کرتا ہے، لوگ ایسا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ میری بات سن کر نور نے سر جھکا لیا اور بولا، میں جانتا ہوں، میں تمہاری بیوی کے مقام سے واقف ہوں، اسی لیے تو میں خود کو پیش کرنے آیا ہوں۔ میں تو اسے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہاری بیوی کا جنازہ پڑھانے کی توفیق ملے گی، ورنہ تو یہ سعادت کسی اور کو بھی مل سکتی تھی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے منہ سے میں نے اپنی بیوی کی اچھائی سنی تھی، ورنہ ابھی تک تو جتنے لوگ ملے تھے انہوں نے اس بیچاری کی برائی ہی کی تھی۔ سچ پوچھیں تو اب مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن نور نے کہا کہ اسے میری بیوی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بہت خوشی ہوگی، وہ تو یہ سعادت سمجھ کر رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا، میری بیوی کو تو سب برا سمجھتے تھے، ایک واحد نور تھا جس کے منہ سے میں نے اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھی بات سنی تھی۔ میرا دل مطمئن ہو گیا، مگر اب میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں گا کہ ایک خواجہ سرا زوبیہ کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ مرد ہیں یا عورت، یہ تو ہمیں نہیں پتہ تھا۔ حلیہ تو ان کا مردوں والا تھا، باریش آدمی تھے، سر پر عمامہ بھی تھا۔ میں انہیں گھر لے آیا۔ گھر لا کر میں نے زوبیہ کے والد کو ساری سچائی بتا دی کہ یہ بھی ایک گنہگار زندگی گزار چکے ہیں، شادیوں میں ناچ کر پیسہ کماتے تھے، مگر اب علامہ بن گئے ہیں، دین کی تعلیم بھی ہے، سبھی آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ ساری بات سن کر میرے سسر اس کو دعائیں دینے لگے۔ نور بیٹا، میں نہیں جانتا کہ لوگ اب اس بات پر کیا اعتراض کریں گے، لیکن میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا اجر دے، تم نے باقی لوگوں کی طرح میری بیٹی کو دھتکارا نہیں، تم نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی گنہگار تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش کریں۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ کفن دفن کی تیاری کریں، تم بس جنازہ پڑھانے کے لیے تیار رہو، تھوڑی دیر میں ہم میت لے کر آتے ہیں۔ زوبیہ کے ابا چلے گئے۔ میں نے دیکھا نور کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میت آ گئی، سب نے اسے آخری بار دیکھا۔ میرا دل بھی ایک لمحے کو پھٹ گیا جب میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر آخری بار نظر ڈالی۔ مجھے اپنا آخری سلوک یاد آنے لگا۔ میں نے دیکھا میرے تھپڑ کا نشان اس کے گال پر ہلکا ہلکا موجود تھا، جبکہ میرے گھر والوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میری بیوی میں کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میری بیوی کے سسرال والوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ تھپڑ کا نشان کہاں سے آیا۔ مجھے اپنا آپ درندہ لگنے لگا، خود پر پچھتاوا ہونے لگا کہ میں کتنا کم ظرف نکلا۔ پہلے ایک عورت کی خوبصورتی کے لیے اس سے شادی کی، پھر اسی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیونکہ جو بھی تھا وہ میرے نکاح میں تھی اور میں نے بہت برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ۔ خیر، نور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا۔ ہم لوگوں نے ایک بڑے سے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کا انتظام کیا۔ ہماری نماز جنازہ میں کچھ لوگ شریک تو ہوئے، مگر جب باقیوں نے دیکھا کہ نور نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔
اب تو لوگ ہمارا اور بھی زیادہ مذاق اڑانے لگے تھے کہ انہیں اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں ملا۔ یہ لوگ ایک خواجہ سرا کو لے آئے۔ لوگوں نے ہم پر باتیں تو بہت کی تھیں، مگر زوبیہ کا نماز جنازہ ہو گیا۔ اب اسے دفنانے کی باری تھی۔ میں مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے۔ میں ان کے انتظار میں ہی تھا کہ بعد میں تدفین کی کہانی ان کی زبانی ہی سن لوں گا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو دفناتے ہوئے دیکھ سکوں۔ میں واپس گھر آ گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اب اپنی بیوی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ وہ میری محبت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت برا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں دل میں سوچنے لگا۔ تب میری اماں نے آ کر ایک ایسی بات کہی کہ میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ بولیں کہ بیٹا، اس ناچنے والی کے پیچھے کیا رو رہے ہو؟ تمہیں کوئی نیک بیوی مل جائے گی، اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہی رکھی گئی ہیں۔ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھی وہ، کیونکہ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں اپنے غم میں ہی بیٹھا تھا کہ مجھے نور نے فون کیا، کہا کہ تم باہر آؤ۔ میں اپنے غم میں ہی بیٹھا تھا کہ مجھے نور نے فون کیا، کہا کہ تم باہر آؤ، میں تمہیں ایک معجزہ دکھانا چاہتا ہوں۔ نور مجھے لے کر میری بیوی کی قبر پر چلا گیا۔ میں زوبیہ کی قبر پر گیا، وہاں تو پھولوں کی خوشبو ہی تھی۔ میں نے نور سے پوچھا کہ اس میں کیا معجزے والی بات ہے؟ اس نے کہا کہ چلو، میں تمہیں کل دوبارہ لے کر آؤں گا۔ میں نے اس کی لاکھ منت کی، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ بولا کہ اب تو کل ہی آئیں گے۔ ابھی میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ بس اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن نور مجھے دوبارہ زوبیہ کی قبر پر لے کر گیا۔ وہاں سے وہ سارے پھول ہٹ چکے تھے، ظاہر ہے ہوا کی وجہ سے دور دراز جا کر پتیاں گر چکی تھیں، مگر وہ سارا علاقہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے جا کر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ خوشبو تو نور کی قبر کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں حیرت سے نور کی طرف دیکھنے لگا۔ اب تم اپنا موبائل کھولو، اس کا نام لکھو، اس کی کوئی ویڈیو مجھے نکال کر ڈھونڈنے لگا۔ میں اس کی کوئی تصویر اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ جب دل کرتا میں اسے ٹک ٹاک سے کھول کر دیکھ لیتا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زوبیہ کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی اس کی کوئی ویڈیو اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر۔ میری حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ مجھے نور نے بتایا کہ یہی تو اللہ کا معجزہ ہے کہ جس عورت نے اپنے آخری وقت میں اپنے رب سے توبہ کی، اپنے رب کے خوف سے اس نے جان دے دی، تو تمہیں کیا لگتا ہے رب اسے بھلا دے گا؟ یہ تم اس کا معجزہ ہی تو دیکھ رہے ہو کہ تمہاری بیوی اس دنیا سے جاتے جاتے اللہ کی محبوب بندی بن گئی۔ یقیناً اس نے دعا کی ہوگی اپنے رب سے کہ وہ اسے اپنے پاس بلا لے۔ اس نے توبہ کر لی ہوگی، اور شاید اس کا اختتام ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ زندگی مختصر تھی اس کی، اور تمہارے ہاتھوں ہی اس کی توبہ ہونا تھی۔ اگر تم اسے غم نہ دیتے تو شاید وہ زندگی بھر توبہ نہ کر پاتی، اور اگر اس کی زندگی یہیں پر ختم ہونا تھی تو شاید اس کا خاتمہ مختلف طریقے سے ہوتا، مگر تم نے اسے غم دے کر اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ اب تم بھی اپنے دل سے اس بات کی ندامت نکال دو، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم اسے تھپڑ بھی رسید نہ کر سکتے۔ بس نور کی اس بات کے ساتھ ہی میرے دل سے زوبیہ کا غم نکل گیا۔ اللہ اس کے درجات بلند کریں، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔